आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है कि पंजाब में इलेक्शन का रन पड़ा हुआ है, तो सिंध में तासुब की, नफ़रत की, मायूसी की आग भड़कती जा रही है कि यहाँ तो पूरी रात थी कि सिंधी रहनुमा भी, पीपल्स पार्टी और दीगर भी और पश्तूनों के रहनुमाओं को भी मुसलसल अपीलें करते देखा गया। अल-हाफिज़ स्क्वायर से सोराब गुट तक जो हाहाकार मरी, जो मची और जो असले की नुमाइश हुई अफ़गानियों की तरफ से। पठान जो पश्तून हमारे भाई हैं KPK के, वो तो वहाँ 60s की दहाई से रहते हैं, वो तो सन ऑफ ही समझता हूँ मैं उन्हें। जो भी कराची में पैदा हुआ है या 50 साल से रहता है, कि जैसे मैं यहाँ रहता हूँ इतने तवील अरसे से, तो मैं यहाँ का ज़मीन का हिस्सा समझता हूँ अब अपने आप को। मेरी कहना चाहिए कि एक उम्र है यहाँ। तो जो कुछ हो रहा है उस पर आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं इतना कहूँगा कि 2 लोग मर चुके हैं सिर्फ सोराब गोट पर। एक शिया को मारा और शनाख्ती कार्ड देख कर मारा, और अभी तक मामलात काबू भी नहीं आए हैं। गो के बज़ाहिर सब एक पेज पर नज़र आते हैं, मगर जो पश्तूनों की जो बलूचिस्तान से धमकियाँ आ रही हैं और KPK से, और जिस तरह से टेंशन को हवा दी जा रही है, तो देखते हैं कि मामला भी कहाँ जाता है। अभी पश्तूनों के रेस्टोरेंट नहीं खुले हैं, मिक्स कर रहे हैं हम अफ़गानियों को, पश्तूनों को, मगर ये भी ध्यान में रखें कि एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं कहीं। तो बहरहाल मौजू जो है, जो असल है, परसों जो इंतखाब होने जा रहा है, इंतखाबात होने जा रहे हैं 20 सीटों पर पंजाब में, कि जो पंजाब की हुकूमत का नहीं, मरकज़ की हुकूमत का भी फैसला करेंगे। मुस्तक़बिल की सियासत का पूरा फैसला करने जा रहे हैं कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, खान साहब कहाँ खड़े हैं, नून कहाँ है, बल्कि इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं, और किसका बयानिया ज़ोर पकड़ रहा है। गो कि खान साहब का बयानिया जो मीडिया पर है, वो तो उसी की कहना चाहिए एक लहर है कि हर 2 घंटे के बाद उनका एक लीडर आता है, धमकी देता है कि अगर धांधली हुई, मतलब ये कि अगर हमारे हक़ में रिजल्ट नहीं आया तो फिर जो कुछ होगा वो रियासत ज़िम्मेदार होगी, PTI नहीं होगी। खाना जंगी की, सिविल वार की धमकियाँ हैं आलमोस्ट, कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कि इक़्तिदार सिर्फ इन्हीं को मिलना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो 20 सीटों में से किसको क्या चाहिए। जो सबसे दिलचस्प अहम तरीन बात है कि वो फवाद चौधरी, जो PTI में एक मुनफरिद और बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज़ हैं, और जो सही मायनों में जमहूरी आवाज़ है, जो खान साहब से मैच नहीं करती। गो के उनके कल के बयान पे जो उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 6 की बात होगी तो रस्से कम पड़ जाएंगे, गले ज़्यादा हैं, तो उस पर और उन्होंने कहा कि जी कि फ़ौज एक तरफ हो जाए, जिस पे जो मुखालिफ मीडिया उनका, कि खान साहब कभी ख़ुद तो कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, और कभी जो है मुतालबा करते हैं कि न्यूट्रल हो जाए। तो ये ध्यान में रखें कि खान साहब और इमरान खान साहब और फवाद चौधरी 2 मुख्तलिफ आवाज़ हैं। ये एक प्लेटफार्म पे कैसे हैं, ये एक अलग बहस है, मगर ईमानदारी से देखा जाए तो खान साहब के बयानिए की फवाद चौधरी नफ़ी कर रहे हैं। खान साहब तो ये कहते हैं ना कि जानवर होता है न्यूट्रल जो है, मगर खान, और ये चाहते हैं कि वो न्यूट्रल ना हो और खान साहब के साथ आके खड़े हो जाएं, क्योंकि खान साहब सच्चे हैं। मगर फवाद चौधरी इंटायरली डिफरेंट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कल उन्होंने एक ARY पे इंटरव्यू दिया है, जहाँ शेख रशीद का भी एक इंटरव्यू है, उसका भी हल्का सा जिक्र करेंगे, कि फवाद चौधरी कहते हैं कि 70 साल हो गए ये निज़ाम चल के नहीं दे रहा, आपने चला के देख लिया। अगर अब मुल्क को आगे बढ़ाना है तो कुछ फैसले करने होंगे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि 22 करोड़ आवाम जो है इनरेलीवेंट हो जाएं, और 15-16 लोग कि उन्हें मना लो, मतलब कोर कमांडर्स, आर्मी चीफ, ISI चीफ, कि ये 15-16-17 ही लोग हैं, कि इन्हें मना लो तो आप हुकूमत में आ जाओगे। अगर ये नाराज़ हो गए तो आप अपोजिशन में हो, या फिर जेलों में हो, या रेलों में हो। तो वही कहते हैं कि जब हम वाशिंगटन के लिए ये कहते हैं कि जनाब आप हमारे यहाँ मदाखलत नहीं कर सकते, तो फिर जनरल्स को भी फैसला करना होगा कि उनका आइनी रोल क्या है, और वो उन्हें क्या काम करना चाहिए। वो आवाम के मैंडेट के बारे में
وہ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں یا جج کیسے مداخلت کر سکتے ہیں. سب کو اپنے اپنے رول میں جانا ہوگا. اور 70 سال بہت ہوتے ہیں. اس طرح تو یہ ملک چلتا ہوا نہیں نظر آتا. میں نے اس میں لکھ کے رکھا ہے کہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک موقع پہ باجوہ صاحب سے بات ہوئی اور وہ بڑے اس معاملے میں سمجھدار ہیں. انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ادارے بہت کمزور ہو گئے ہیں. ان اداروں کو درست کرنے کے لیے کوئی بنانا پڑے گا، اسٹرکچر بنانا پڑے گا کہ پہلے ادارے درست ہوں. تو کاش فواد، خیر وہ تو نہیں کر سکتے، میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ادارے کمزور کیسے ہوئے، کس نے کیے، نظریہ ضرورت عدالت میں کس نے داخل کیا. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے کوئی تیل لگا ہوا ڈنڈا تو ہے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ تیل لگا ہوا ڈنڈا تو ہے نہیں کہ دکھایا، پہلے ڈرایا اور پھر چڑھا دیا. کانسٹیٹیوشن تو ایک ریٹن ایک آرٹیکل ہے نا، کہ جیسے قرآن ہے، ہدایت، ایک مکمل ہدایت انسانی زندگی کے لیے، تو ایسی ریاستی نظام کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس پہ پڑھ کر عمل کرنا ہوتا ہے، اسے سمجھنا ہوتا ہے. مگر آپ نے اسے ردی کی ٹوکری بنا رکھا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فواد چودھری ایک ڈفرینٹ آواز ہے پی ٹی آئی میں، جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. وہ ان نئے ینگ جنریشن کو صحیح معنوں میں فواد چودھری ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو پیچھے لوگ کرتے رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں کہ ٹریڈیشنل روایتی موروثی سیاست جو ہے وہ بھی کام نہیں کرے گی. اگر جنرلز کام نہیں کریں گے تو یہ موروثی ٹریڈیشنل سیاست بھی نہیں کرے گی. اور میری ذاتی رائے ہے کہ فواد چودھری کو اندازہ ہے کہ خان صاحب ریلیونٹ نہیں اس پالیٹکس سے، ڈیموکریٹک پالیٹکس سے خان صاحب ریلیونٹ نہیں کرتے. کہ خان صاحب ایک اکھڑ، ضدی اور خود سر نرگسیت کا شکار ہیں. کہ دیکھیں پالیٹکس میں، سیاست میں، یہاں تک کہ نبوت میں آپ دیکھیں کہ مصلحت سے کام لیا گیا ہے. صلح حدیبیہ کیا ہے کہ آپ کو کب بیٹھ جانا ہے اپوزیشن کے ساتھ، کہاں اپنی بات منوانی ہے، کہاں ان کی بات مان لینی ہے. چور 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 کہہ کر آپ معاملات چلا نہیں سکتے کنٹینیو. اب دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی سے پچھلی دفعہ بھی بھاگ گئے تھے، پھر آئے آپ ڈیموکریسی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. اب آپ کی حکومت ختم ہو گئی جو بالکل کانسٹیٹیوشنل ختم ہوئی ہے، جس میں لاکھ آپ امریکہ کا نام لیں، ہر جگہ سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ انوالو نہیں تھا. اگر تھا بھی تو آپ کے اپنے لوگ ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ تھے نا. وہ آپ کے اتحادی ٹوٹے نا. اب جو اور پوری دنیا میں جب اتحادی ٹوٹ جاتے ہیں تو پارلیمانی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. مگر آپ نہیں مانتے. اب آپ پھر اٹھ کے چلے گئے وہاں سے 130. اچھا پھر آپ استعفے بھی نہیں دیتے کہ آپ جائیں. جو اسپیکر کا ایک رائٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ جا کے تصدیق کریں ایچ ایوری سنگل ون کہ یس آئی ڈیڈ اٹ. مگر آپ جائیں گے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے استعفے نہیں دینے اور آپ نے مراد بھی وصول کرنی ہے. مگر آپ نے پنجاب میں 20 سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے کیونکہ وہاں آپ کو اقتدار کا ایک چانس نظر آتا ہے. اور میں یہ بھی چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب نے یہ 20 سیٹوں میں سے 13 سیٹیں نہیں جیتی جس سے ان کی حکومت بنتی ہے کہ 163 ان کے لوگ ہیں اور 10 قاف لیگ کے ہیں، 173 13 سیٹیں جیت جائیں تو جس کے چانسز ہیں ان کے، تو وہ حکومت بنا لیں گے. اگر نہیں بنائی اور وہ ہار گئے تو خان صاحب یہاں سے بھی استعفے دے دیں گے. بڑا کرائسس کھڑا کرنا ہوگا. خان صاحب اس ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیں گے. ان کی شرط یہ ہے کہ میں جیتوں گا، میں ہار جاؤں گا تو میں بھاگ جاؤں گا اور پھر میں خانہ جنگی کی، سول وار کی، انتشار کی، اکانومی کو ختم کرنے کی دھمکیاں دوں گا اور اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. آپ پہلے بھی دیکھ لیں نا، سول نافرمانی کے بل نہ دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. 3.5 سال، 4.25 سال اپنی پارٹی کی ول کے خلاف خان صاحب نے بزدار کو بنائے رکھا نا وزیر اعلیٰ. کہاں ہے وہ وزیر اعلیٰ؟ کہیں نظر آتا ہے الیکشن کمپین میں؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہیں ایک جگہ آپ نے اس آدمی کو تقریر کرتے ہوئے سنا ابھی تک؟ کہ آپ ایسٹ ہوتا ہے نا، آپ نے چیف منسٹر بنایا، اس کی کارکردگی آپ بتاتے دکھاتے کہ دیکھیں یہ ہے وہ بزدار 3.5 سال جس نے آپ کی خدمت کی، یہ ہے میرا وہ نمائندہ کہ میں نے آپ کے اندر سے اسے کریٹ کیا
اور یہ مڈل کلاس، یہ لوئر مڈل کلاس ہے، یہ ہائی مڈل کلاس سے میں آپ کے لیے آپ کے لوگوں سے نکال کے لایا، وہ تو غائب ہو گیا، اس کا تو کہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ابن رشد کا شاید مشہور قول ہے کہ اگر جاہلوں کو کنٹرول کرنا ہو تو انہیں مذہب کا چورن چٹاؤ۔ تو خان صاحب ریاست مدینہ بھی دکھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کوٹ بھی سناتے ہیں، اسلامی تاریخ کے واقعات بھی سناتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں کن لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں اور مجھے ان کو کیسے بے وقوف بنانا ہے۔ آپ دیکھیں 3.5 سال میں پنجاب کی، آپ کو پتہ ہے میں مسلم لیگ نون کا کتنا بڑا کرٹک ہوں، میں پیپلز پارٹی کا بھی کرٹک ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے 3.5 سال خان صاحب نے کتنی انتظامیہ بدلی۔ 3.5 سال میں پنجاب میں اگر دیکھیں کتنی انتظامیہ بدلی اور کتنی بار بدلی، 5 چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، ڈی آئی جی، اور کیا ڈی پی او سے لے کر ایک بندہ، مطلب کیونکہ وہاں پیسے چل رہے تھے کہ ایک کو آیا اس سے لیا 6 مہینے 4 مہینے گزارے، پھر ایک پھر اس بندے سے پیسے پکڑ لیے جو ایک چین اینڈ کمانڈ کام کر رہی تھی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہاؤس سے لے کر بنی گالا تک، وہ سب کو پتہ چل گیا اب۔ تو بات یہ ہے کہ سسٹم اگر آپ چلنے نہیں دیں گے، فواد چودھری کو اور فواد چودھری جیسے یقیناً اور بھی ہوں گے کہ وہ خان صاحب کو بٹھا کے یہ تو سمجھائیں کہ اگر خان صاحب آپ نے واقعی اس ملک کی پالیٹکس کرنی ہے اور پارلیمانی، اور اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ 2/3 میجارٹی آپ کو مل جائے گی اور آپ صدارتی نظام لے آئیں گے، تو پھر یقین رکھیے گا میں صدارتی نظام کا حامی ہوں، مگر جس طرح آپ چاہتے ہیں، جو کنٹرول آپ کو چاہیے وہ یہ ملک توڑ دے گا۔ اور مجھے تو اب کہیں شبہ ہے کہ جس طرح سے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور جو کچھ 70 سالوں میں بویا گیا ہے کہ افغان پالیسی میں آپ کی دیکھیں نا، جو آج کراچی اور سندھ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے کہ آپ افغانیوں کو لاتے رہے اور کراچی پہنچاتے رہے، حیدرآباد پہنچاتے رہے، کہ وہ زمین تو ماموں کا گھر تھی نا، آپ نے پنجاب میں تو نہیں رکھے، آپ نے تو کے پی کے میں بھی نہیں رہنے دی، آپ نے سب کراچی، حیدرآباد، سکھر اور پورے ملک کی جگہ آپ نے وہاں پھیلا دیے۔ اور وہ لطیف علی جو ٹھیک کہتا ہے نا کہ ہم ہی ایک ہمسائے تھے، ایران بھی تو تھا، وہ تاجکستان، ازبکستان اور کتنے ملک ہیں وہ سینٹرل ایشیا کے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ اور پھر آپ نے کیمپوں میں بھی رکھا، تو سب بھگت رہے ہیں اب سزا، اور شاید وقت نہیں بچا ہے۔ اور خان صاحب جو پالیٹکس کر رہے ہیں، شیخ رشید کہ 45 دن میں سب ختم ہونے والا ہے، بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اور جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو گاڑی ٹکرانے والی ہے، تو وہی دھمکیاں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آخر میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دوں کہ دیکھیں جن 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں نا پرسوں، ان میں سے 10 تو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کی تھیں، جو 10 سیٹیں ہیں ان میں سے 2018 کے الیکشن میں 7 سیٹوں پر پی ٹی آئی کا امیدوار سیکنڈ پوزیشن پہ آیا تھا، اور 3 سیٹوں پر نون کا امیدوار سیکنڈ پوزیشن پہ آیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن 7 سیٹوں پر دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی تھی، ان میں سے 3 سیٹوں پر تو مسلم لیگ نے اپنا امیدوار ہی نہیں کھڑا کیا تھا۔ تو خان صاحب کے چانسز کم نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر ویو ہے، سوشل میڈیا ہے، اور جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تو چانسز ہیں، مگر میں گزشتہ 2-3 روز سے یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں بڑی اویئرنیس آئی ہے، جیسے لوگ بھی تو ہیں نا جو ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتے ہیں، مگر جب ہم تجزیہ کریں گے کہ کون زیادہ جھوٹ بولتا ہے، کس نے زیادہ لوٹا ہے، دیکھیں لوٹ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک اسٹرکچر درست نہیں ہوگا، نظام نہیں ہوگا، اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ فواد چودھری درست فرماتے ہیں کہ نظام کوئی نہیں بچا ہے، جب تک مداخلت بند نہیں ہوگی، فیئر الیکشن نہیں ہوگا۔ فیئر الیکشن میں یقیناً فوج کو نیوٹرل رول ادا کرنا پڑے گا کہ یہ سیاستدان اگلے 20 سال تک، کیونکہ عادتیں خراب ہو چکی ہیں نا، اگر ان پر چھوڑ دیا گیا تو یہ خود ایک دوسرے کے خلاف فیئر الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یہ انتظامیہ بھی یوز کریں گے، یہ اپنی طاقت بھی یوز کریں گے، اپنا پیسہ بھی یوز کریں گے۔ ان میں سے کوئی، دیکھیں پورا اسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے نا، سب کی عادتیں ایک سمجھ میں آ گئی کہ جو یہاں پر چالاکی دکھائے گا وہ مال بنائے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ جب ایک مزاج بنا دیا گیا اور ریاست کا، معاشرے کا، تو اس میں کوئی یہ کہنا کہ کوئی ایک اچھا ہوگا اور وہ نیکی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرے گا تو وہ مارا جائے گا۔
تو نظام کو چیک درست کرنے کا طریقہ یہ کہ چیک اینڈ بیلنس آنا چاہیے، اور چیک اینڈ بیلنس جب آئے گا کہ جب سب اپنے اپنے آئینی فریم ورک میں واپس جائیں گے، احترام کریں گے، ادارے کو ادارے کی طرح چلائیں گے، جس کے اب چانسز بہت کم رہ گئے ہیں، کیونکہ جو خان صاحب کی پالیٹکس ہے یا جو کیاس ہے، جو سوشو پولیٹیکل انارکی آگے بڑھ رہی ہے، جو تضادات معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، جو غربت بڑھ رہی ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس میں یہ معاملات اور خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔